अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कौमी अखबार डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अख्तर। कौमी अखबार ग्रुप ने अपने आगाज़ से ही कराची के मसाइल और उस हुकूक़ के लिए न सिर्फ आवाज़ बुलंद की है बल्कि उन तमाम सियासी कायदीन का हम कदम रहने की कोशिश की है जो कराची के मसाइल और उस हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और उसमें पेश रहें। इन्हीं सियासी कायदीन में सर फहरिस्त हैं अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज़ नईमुर साहब, जिनकी हर दो कराची को मुहिम कराची के हर शहरी की दिल की आवाज़ बन चुकी है। हाल ही में होने वाले मेयर कराची के इलेक्शन में उठने वाले तनाज़ात और कराची के मसाइल और उसके सद्देबाब के लिए हमने हाफिज़ नईमुर साहब के साथ एक नशिस्त का एहतमाम किया है। तो आइए हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ नईमुर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने कौमी अखबार के लिए थोड़ा वक्त निकाला। अच्छा, गुफ्तगू के आगाज़ में मैं ये पूछना चाहूँगा कि हाल ही में होने वाले मेयर कराची के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से कराची के अवाम के मैंडेट पे डाका डाला, तो आपने उनके हुकूक़ के कराची के शहरियों के हुकूक़ को वापस दिलाने के लिए आपने फ्यूचर के लिए क्या हिकमत अमली बनाई है? देखें, ज़ाहिर सी बात है कि ये बहुत ज़्यादती की पीपल्स पार्टी ने। ये मुसलसल 15 साल से लगातार हुकूमत कर रहे हैं और पूरा बल्दियाती निज़ाम भी इनके पास है। जब चाहते हैं इलेक्शन कराते हैं, जब चाहते हैं नहीं कराते। 2009 से 2015 तक इलेक्शन नहीं कराया और उसके बाद अभी 2.5 साल से नहीं करवाया था। वो हमने बड़ी जिद्दोजहद करके ये इलेक्शन करवाया। हल्का बंदियाँ ठीक नहीं थीं। जो हल्के पीपल्स पार्टी ने जीते हैं वो 15,000 एवरेज वोट वाले हल्के हैं। हमने 45-50 हज़ार एवरेज वोट वाले हल्कों से कामयाबी हासिल की है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सीटें छीन ली, आरओज़ के ज़रिए तब्दील करा दी। फिर भी अक्सरियत इनको नहीं मिली तो इन्होंने जालसाजी की और 31 लोगों को आने से रोका, किसी भी वजह से ख़रीदा या रोका। बहरहाल 31 लोगों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं किया। तो ये पूरा डाका था हमारे मैंडेट पर। नंबर ऑफ़ वोट्स के लिहाज से जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी से डबल है तकरीबन, और सीटें भी हमारी ज़्यादा थीं जो इन्होंने कम की छीन कर और अपनी बढ़ा ली। लेकिन आखिर में तो इन्होंने हद ही कर दी। और इलेक्शन कमीशन के लिए भी ये सवालिया निशान है कि एक बल्दियाती इलेक्शन वो नहीं करा सके, यहाँ पर जालसाजी हुई, धोखा हुआ, तो पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन वो कैसे कराएंगे। अब हिकमत अमली तो बहुत वाज़ेह है। एक तो ये कि हम मैंडेट की तौहीन कबूल नहीं करेंगे। ये जमात इस्लामी का मसला नहीं है, मेरा मसला नहीं है। ये कराची के अवाम ने एक राय दी है कराची के हालात को सुधारने के लिए, और ये तवक्को रखी थी, उम्मीद रखी थी कि ये शहर बदल जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इन उम्मीदों के ऊपर पानी फेरने के लिए ये कब्ज़ा किया है। तो पहली बात तो ये कि हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। जो टाउन्स हमारे पास हैं, हम 13 टाउन जीत रहे थे, इन्होंने जो कब्ज़ा किया उसमें से 4 टाउन्स में भी नतीजे बदले। ज़ाहिर है कि यूसीज़ में जब नतीजे तब्दील किए तो 9 फिर भी हमारे पास हैं। तो 87 यूसी और 9 टाउन्स में जो भी हमारे लोग हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, ये काम करेंगे और ये डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक की तारीख़ में पीपल्स पार्टी ने सब कुछ होने के बाद भी ट्रांजिशनल पीरियड चला रहे हैं और उनको चार्ज नहीं दिया है। वो एक पाई के भी अखराजात नहीं कर सकते। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये इनका तर्ज़ हुक्मरानी है। हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह कराची के लोगों के लिए और अदालत भी जाएंगे। हमारी हिकमत अमली है, हम अदालत भी जाएंगे और जा रहे हैं, और मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और सड़कों पे भी मौजूद रहेंगे, मास मोबिलाइजेशन करेंगे। तो सड़कों पर आने की बात की है, तो क्या इस सिलसिले में कोई आपने एहतजाज प्लान किए हैं? जी बिल्कुल, ये 10 मुहर्रम के फ़ौरन बाद हम एक बड़ी मास मोबिलाइजेशन शुरू कर रहे हैं और अगस्त में के शुरू में ही हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे, एहतजाजी मार्च करेंगे या बहुत बड़ा जलसा आम करेंगे आवाम के साथ मिलकर, और उसमें अपना पूरा आइंदा का लाहेबल देंगे कि ये शहर अब कैसे चलेगा। और इसके साथ साथ हम अपना डेवलपमेंट का भी जो हमारे बस में हो सकता है वो प्लान भी देंगे, और हम अपोजिशन करेंगे और ऐसी अपोजिशन करेंगे कि जो इनकी दौड़ें लगवाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा, एक ये है कि ये सिलसिला बल्दियाती इलेक्शन में हो या आम इंतखाबात हों, धांधली नहीं रुक पाती। तो ऐसा क्या आपके जहन में कोई इस तरीके की तजवीज़ है कि इलेक्शन कमीशन भी के ऊपर भी कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जो इसको वो
اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہو کہ وہ اس کو جواب دہ ہو. اس لیے کہ الیکشن میں دھاندلی کا سلسلہ تو یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہی ہے. اگر آپ کوئی اور ادارہ بنائیں گے وہ اس ادارے کے ساتھ بھی یہ کام ہوگا. تو اصل میں تو عوام الناس کو اپنے مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے اور اپنے شفاف انتخابات کے لیے ایک پوری تحریک چلانی ہوگی، اور یہ ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز کی ہے اور ہم اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں. ہماری یہ جو تحریک ہے اس میں نہ صرف یہ کہ ہم کراچی بلکہ اوور آل بھی الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے پورے پاکستان میں تحریک چلائیں گے. چلا رہے ہیں اس وقت بھی، لیکن اس کو ذرا سا مومنٹم بڑھائیں گے. اس لیے کہ دیکھیں ووٹر لسٹیں آئی ہیں ابھی جی 40% ووٹر لسٹیں خراب ہیں. جو لوگ جن کے ووٹ اگر پہلے درج ہو بھی گئے تھے اپنی جگہوں پہ تو ان کو اٹھا کے ادھر ادھر پھینک دیا. تو ایسا لگتا ہے جان بوجھ کر ایسا کیا جاتا ہے. یعنی ایک آدمی کا مستقل پتہ بھی وہ نہیں ہے، موجودہ پتہ بھی وہ نہیں ہے، تیسرے پتے کے اوپر اس کو آپ نے درج کر دیا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ 30-40% تو ویسے ہی لوگ کاسٹنگ نہ کریں. اور یہ ملی ہوئی باتیں ہوتی ہیں. حکمرانوں کے ساتھ مل کر جو لوگ مینجمنٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کر الیکشن کمیشن یہ کام اس لیے کرتا ہے کہ زیادہ ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں اور زیادہ بڑا جو ہے وہ جب ٹرن آؤٹ ہوتا ہے تو ان کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ کم ٹرن آؤٹ پہ زیادہ اچھا کھیل سکتے ہیں. تو اس لیے یہ مینجمنٹ کرنے کے لیے بھی پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ووٹر لسٹوں کو خراب کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ سارے اقدامات کیے جاتے ہیں. تو ہم اس پورے عمل کی شفافیت ہم تو پورے ملک میں چاہتے ہیں متناسب نمائندگی کے ذریعے سے الیکشن ہو، تاکہ جس پارٹی کے ووٹ زیادہ ہوں اس پارٹی کے ممبر زیادہ ہوں. اچھا، پیپلز پارٹی کی صوبائی قیادت جو ہے وہ تواتر سے جماعت اسلامی پہ اب یہ الزام لگا رہی ہے کہ ان کا مینڈیٹ تو کراچی سے بہت عرصے پہلے ختم ہو گیا، ابھی بھی جو ان کو نشستیں یا ملی یوسیز ملی ہیں وہ ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے ملی ہیں. تو اس سلسلے میں آپ خود کیا کہیں گے؟ نہیں، ایم نے بائیکاٹ تو فیز 7 کے لیے کیا تھا. ایم تو خود پیپلز پارٹی والے یہ بات بھی تو ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ایم نے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے فیز 7 کے لیے بائیکاٹ کیا، کیونکہ ایم تو سمجھ رہی تھی کہ اس کو لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے کراچی میں، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک وہ دینے کے لیے راستہ بنانے کے لیے کام کیا. ماضی کی بات اور تھی. 2001 میں مانتا ہوں کہ اس وقت ایم کا ایک بڑا ووٹ بینک تھا. اس وقت ان کے بائیکاٹ سے فرق پڑا تھا، اس لیے کہ پیپلز پارٹی تو ایم کے مقابلے میں الیکشن ہی نہیں لڑتی تھی. بہت ساری پارٹیاں نہیں لڑتی ہیں، ڈرتے تھے یہ لوگ. یہ جو آج کراچی کے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جماعت اسلامی کے علاوہ کون مقابلہ کرتا تھا شہر والا؟ صحیح نا. تو اب اگر یہ سچویشن نہیں ہے، اب تو ایم جو ہے وہ اپنی بقا کی، تنظیمی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ تو عوام سے تو کوئی تعلق ان کا اس طرح سے ہے نہیں کمیونیکیشن. جماعت اسلامی ہی اس وقت کراچی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. آپ جتنے ایشوز اٹھا لیں اور جتنے پبلک اوپینین پول کر لیں، اور پبلک اوپینین پول کے اب تو انتخاب نے بتا دیا. آپ دیکھیں نا، پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم نے سویپ کیا ہے، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہم نے سویپ کیا، لیکن انہوں نے 2 ٹاؤنز، ایک سعید غنی کے بھائی والا ٹاؤن چھینا زبردستی ہم سے، اور ایک صفورہ زمینوں کے چکر میں اور مختلف چیزوں میں وہ چھینا ہم سے. ایک اورنگی ٹاؤن چھینا، ایک اورنگی ٹاؤن چھینا. تو مین اسٹریم شہر میں تو جماعت اسلامی جیتی ہے، اور اس لیے اب یہ تو طے ہو چکا ہے کہ کراچی کو جو لیڈ کرنے والی پارٹی وہ جماعت اسلامی ہے الحمدللہ. اچھا، یہ پی ٹی آئی سے آپ لوگوں کا یہ اتحاد کی بات چیت ہوئی، پھر انہوں نے کیا آپ کے خیال میں انہوں نے ایسی کیا ٹیکٹکس اختیار کی کہ جس کی وجہ سے عین وقت پر یہ صورتحال پیش آئی کہ وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے وہ پیچھے ہٹ گئے؟ دیکھیں، یہ تو پیپلز پارٹی کا طریقہ کار ہے ہی نا. سینٹ کا انتخاب ہوتا ہے تو اس میں خرید و فروخت کرتے ہیں، گلگت بلتستان میں یہ کرتے ہیں، آزاد جموں و کشمیر میں یہ کرتے ہیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا جو سینٹ کا آخری الیکشن ہوا تھا اس میں پیپلز پارٹی کے 7-8 لوگ تھے اور 28 لوگ چاہیے تھے انہیں. اگر 2 سیٹیں ان کو چاہیے تو 2 سیٹیں آ گئی ہوں گی، 20 لوگ خرید لیے. تو یہ خرید و بلوچستان میں یہ کام کرتے ہیں، پارٹیوں کی پارٹیاں نہیں بنا دیتے ہیں، بریف کیس کے بریف کیس. اور یہ ہمارے لوٹے ہوئے پیسے ہوتے ہیں جو انسانوں کو منڈی لگا کر یہ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ 9 مئی تو بعد میں ہوا. 9 مئی سے بہت پہلے جب 15 جنوری کے انتخاب ہو گئے تھے تو ان کے وزراء یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں آئیں گے ووٹ ڈالنے، وہ ہمارے رابطے میں ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ آپ ہاؤس ٹریڈنگ کر رہے ہیں. اگر واقعی کوئی جنون الیکشن کمیشن ہو اور پیپلز پارٹی کی اے ٹیم نہ ہو تو اس بنیاد پر وہ وزیر ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. 62-63 لاگو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کیسے، جب یہ قانون موجود ہے کہ پارٹی فیصلہ کرے گی تو آپ کیسے ہوتے ہیں کہ کہیں کہ ہمارے ان کے لوگ ہمارے رابطے میں اور وہ نہیں آئیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ دھمکی بھی دے رہے ہیں اور آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم خرید رہے ہیں. تو پھر 9 مئی کو تو انہوں نے چاپلوسی کے لیے بھی استعمال کیا.
اور اس کو بھی استعمال کر کے انہوں نے لوگوں کو ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، گھروں پہ چھاپے بھی پڑوائے، گرفتار بھی کروایا، اور ایون اسکروٹنی کے وقت پولیس کو لا کے کھڑا کر دیا تاکہ ڈرائیں بھی اور پھر خریدیں بھی. تو اس طرح انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ تو جعلی طریقہ ہے، تو فراڈ ہے. اس کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، یہ ایک طرف تو یہ جماعت اسلامی کے پر پیپلز پارٹی الزامات بھی لگا رہی ہے، دوسری طرف میئر صاحب ہیں یہ دعوت بھی دے رہے ہیں کہ بھائی کراچی، اگر جماعت اسلامی کراچی کے لیے کام کرنا چاہتی ہے یا حقوق چاہتی ہے، مسائل کا حل چاہتی ہے، تو وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کام کرنا چاہتی نہیں، جماعت اسلامی آلریڈی کام کر رہی ہے. ہمارے پاس تو کوئی مینڈیٹ نہیں تھا، تب بھی ہم خدمت کر رہے ہیں بچوں کا. 10,000 بچے الحمدللہ ہمارے کورسز مکمل ہو گئے ان کے، آئی ٹی کے فری ہم نے ان کو پڑھا دیا ہے. اور ہم لوگوں کے گھر بنا رہے ہیں، ہم کمیونٹی سروسز کر رہے ہیں. ابھی میں 20 تاریخ کو گڈاب میں ان گھروں کا افتتاح کرنے جا رہا ہوں کہ جو فلڈ میں جماعت اسلامی نے اور الخدمت نے وہاں لوگوں کو بنا کر دیے ہیں. پیپلز پارٹی نے کتنے گھر بنائے وہ بھی دکھا دیں ہمیں. اربوں روپے ان کے پاس فنڈ آیا، بین الاقوامی امداد ملی، بجٹ میں پیسے رکھے گئے، ایک بہت بڑا ریلیف فنڈ قائم ہوا. اور روز آ کر شہجین میمن صاحب بتاتے تھے اتنی لاکھ مچھردانیاں اور اتنے لاکھ خیمے. وہ خیمے کہاں گئے؟ پتہ یہ چلا کہ وہ تو کمبل مارکیٹ میں اویلیبل تھے جو کمبل امداد میں آئے تھے. ایسی نیوز تو آئے نا، نیوز کے ویڈیوز آئی ہیں. خاتون نے تو بالکل، وہ تو وہیں کہ ہماری اسی صوبے کی خاتون ہے، اس نے کہا بھائی میں نے تو جب اس کو ٹیگ دے گا تو میں تو حیران رہ گئی کہ یہ میں نے آن لائن کمبل خریدا ہے اور یہ وہ ہے جو فلڈ میں جو ہے وہ ایک پیسے تو ٹیگ ہٹا دیا تھا، ایک پیسے ہٹانا ہی بھول گئے تھے. تو جب اتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے کرپشن کی ہے اور لوٹ مار کی ہے تو یہ تو کچھ نہیں کر رہے، ہم تو پھر بھی کام کر رہے ہیں. تو جماعت اسلامی کے پاس تو اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تب بھی کام کرتے ہیں. تو ہم اپنے شہر کی ترقی نہیں کریں گے جب ہمارے پاس ٹاؤن ہے اور یو سی ہیں. ہمیں ان کی کسی دعوت کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ شہر کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پہلی خدمت یہی ہے کہ دستبردار ہو جائیں غلط طریقے سے جو انہوں نے میئر بنایا. اچھا، یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ میئر شپ ہتھیانے کے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، ان کو آپ کے خیال میں مستقبل میں کس طریقے سے روکا جا سکے گا؟ اس کو ایک تو ہم چیلنج کر رہے ہیں عدالت میں، اور مجھے توقع ہے کہ عدالتوں کی طرف سے انصاف ہوگا انشاءاللہ. اور یہ سیاسی کسی نظریے کی بھینٹ نہیں چڑھے گا. معاملہ سیریس مسئلہ ہے. یہ شہر کراچی پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. 3.5 کروڑ انسانوں کا شہر ہے، اور اس شہر کے مینڈیٹ کے ساتھ جب یہ کام کیا جائے گا تو پورے ملک کے ساتھ آپ نے سمجھ لیے کام کیا. تو عدالتوں کو بھی دیکھنا ہوگا یہ، اور الیکشن کمیشن میں پہلے ہم یہ لے کر جا رہے ہیں کیس. تو مجھے توقع ہے کہ شاید کوئی باضمیر لوگ ہوں جو اس کام کو انجام دیں اور اس کے نتیجے میں روک ٹوک شروع ہو. ورنہ ریفارمز کی ضرورت ہے، اور یہ ریفارم خود تو کریں گے نہیں. اس کے لیے ماس موبلائزیشن چاہیے، عوام سے رابطہ، اور عوام کی قوت سے ہم مجبور کریں اس حکمران طبقے کو کہ وہ ریفارمز کریں. ادروائز تو یہ لوگ ریفارم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر ریفارمز ہوں گی اور الیکشن شفاف ہوگا تو یہ کہاں آئیں گے؟ یہ تو پیسے کی بنیاد پر آتے ہیں، طاقت کی بنیاد پہ آتے ہیں. جمہوریت اگر ان میں ہو تو اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہ لے آئیں. اچھا، کراچی کے مقابلے میں لاہور شہر کی ترقی کو بار بار گنوایا جاتا ہے کہ کراچی کے مقابلے میں لاہور شہر نے اتنی زیادہ ترقی کی. کراچی سب سے زیادہ ریونیو دینے والے شہر ہونے کے باوجود اس کی وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جو کہ ہونی چاہیے تھی. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ لاہور کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے، یا اتنی زیادہ وہاں پہ فیسلٹیز ہیں لوگوں کو؟ لاہور کی اونرشپ لی نا، جو بھی چیف منسٹر آتے رہے پہلے وہ لاہور کو اون کرتے تھے، اس کو اپنا شہر سمجھتے تھے. یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی سے دشمنی کرتی ہے، کراچی کو اون نہیں کرتی، کراچی سے لوٹتی، کراچی سے کھاتی ہے، کراچی کے لوگوں کو ملازمت نہیں دیتی. کراچی کے نوجوانوں کے لیے ملازمت کے دروازے بند ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کسی بھی اشتہار میں دیکھ لیں آپ کو نظر آ جائے گا. آپ اس فہرست کو دیکھ لیں جو CSS افسر پاس ہو رہے ہیں، آپ اس پوری فہرست کو دیکھ لیں جو پرنسپلز اپائنٹ ہو رہے ہیں، ٹرانسفر کیے جاتے ہیں انٹیریئر سیل سے. یہاں کے لوگوں کا اگر مدت پوری ہو جاتی ہے تو ٹرانسفر کرتے ہیں اور وہاں پر اسامیاں فل کرتے ہیں. یہاں کے لوگوں پہ تعلیم کے دروازے بند ہیں اور تعلیم کی ملازمتیں بند ہیں. یہاں کے لوگوں کو صحت کے شعبے میں ملازمتیں نہیں مل رہی. یہاں کے لوگوں کو پولیس، اگر آپ کے پاس 100 کتنے تھانے ہیں تو اس میں سے 1 یا 2 مقامی آدمی ہیں، باقی سب کراچی سے تعلق نہیں رکھتے. تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ ہم مہاجر کو رکھیں کہ سندھی کو رکھیں، جو پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے کراچی کا اس کا حق بنتا ہے نا. پولیس میں تو سب سے زیادہ حق بنتا ہے. تو پولیس میں آپ نہیں رکھیں، تعلیم میں نہیں، صحت میں نہیں، سیکریٹریٹ میں نہیں.
تو آپ تو دشمنی کرتے ہیں اس شہر کے ساتھ. تو آپ کراچی دشمن ہیں، اس لیے کراچی کے لوگ آپ کے ان اقدامات سے نفرت کرتے ہیں، اسی لیے آپ کو ووٹ نہیں ڈالتے، پھر آپ قبضہ کرتے ہیں. یہ ہے پورا فنومینا. تو ان سے جان چھڑانی ہوگی نا. اچھا، کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی بھی بات ہوتی ہے. ابھی ڈپٹی چیئرمین سینٹ وغیرہ نے اور کچھ لوگوں نے وفاق کی سطح پر بھی یہ کہا کہ یہ الگ صوبہ بنایا جائے کراچی کو. تو آپ کیا اس کے حق میں ہیں کہ کراچی کو الگ صوبہ بنایا لیکن جائے؟ کراچی کے صوبہ بنانے کے نتیجے میں نا یہاں پر یہ مہاجر سندھی تفریق پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ ان کی بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ کام تو ہوتا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوا. اور جب ایم کیو ایم کو پورا موقع ملا مشرف کے زمانے میں، جب سب کچھ ان کے پاس تھا، تو یہ صوبہ بناتے نا، کیوں نہیں بنایا؟ تو لیکن یہ استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو آپس میں لڑانے اور اپنی اپنی دکانیں سجانے کے لیے. تو ہم ایسے موقع پر اس بات کی حمایت نہیں کر سکتے کہ ہم بالکل آؤٹ آف کانٹیکٹ کہیں کہ کراچی کو جو ہے نا ایک صوبہ بنا دیں. اس سے دونوں اپنی لوگوں کو تقسیم کریں گے، خون بہائیں گے، لڑوائیں گے اور اپنے مذموم مقاصد پورے کریں گے. ہم تو دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ آپ با اختیار بلدیاتی حکومتوں سے آغاز کریں. اور کراچی ہے، حیدرآباد ہے، لاڑکانہ ہے، جیکب آباد ہے، جس کا بھی میئر ہے اور جس کی بھی بلدیہ ہے، اس کو وہ سارے مالیاتی، سیاسی اور انتظامی اختیارات دیں جو آئین کہتا ہے. آپ وہ دیں تو اس کے نتیجے میں خود بخود حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. مطلب آپ کا کہنا ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح پہ تقسیم کرنے تک کرنا چاہیے. دوسری بات یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کراچی کے بارے میں اگر یہ کہیں کہ صوبہ بنے تو یہ لڑائیں گے، لیکن یہ کراچی کو صوبے کا حصہ نہیں سمجھتے، صرف کھانے کے لیے سمجھتے ہیں. ان کے ذہنوں میں کراچی ان کے صوبے کا پارٹ نہیں ہے، اس کو اجنبی سمجھتے ہیں، اس کو صرف لینا چاہتے ہیں، دینا کچھ نہیں چاہتے. تو در حقیقت تو انہوں نے پیپلز پارٹی نے سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. شہری سندھ کو الگ طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، اس کو اپنا حصہ نہیں سمجھتے. اس کو کچھ دیکھیں نا، جو آدمی اپنا گھر سمجھتا ہے، گھر کے ہر کمرے کو اپنا کمرہ سمجھے گا، اس میں کچھ نہ کچھ لگائے گا نا. جی بالکل ہے نا. جس چیز کو جو ہے وہ اپنا سمجھے گا، اس میں ایک انصاف یا کم از کم اس کی کوشش ضرور کرتا ہے. اولادیں ہوتی ہیں تو 4 اولادیں تو 4 اولادوں میں تقسیم کرتا ہے نا. کم زیادہ ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے بیلنس آؤٹ، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک کو ڈسون ہی کر دے. تو کراچی کو تو یہ کام کرنے کے حوالے سے اور ملازمتیں دینے کے حوالے سے، اس کی گنتی گننے کے حوالے سے ڈسون کرتے ہیں ایک طرح سے، لیکن اس میں کرپشن کرنے کے حوالے سے، اس کے پیسے بٹورنے کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے کا حصہ ہے. تو پیپلز پارٹی نے تو عملاً تقسیم کی ہوئی ہے، جو کہ نہیں کرنی چاہیے. آپ کے خیال میں مطلب جماعت اسلامی، تو آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے اس لیے آپ یہ کہتے ہیں، لیکن آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے علاوہ بھی کوئی جماعت ایسی ہے جو کراچی کے ساتھ مخلص ہو سکتی ہے؟ اگر مخلص ہوتی ہے ایم کیو ایم تھی نا، سب سے بڑا مینڈیٹ تو اس کو ملا تھا. لیکن افسوسناک بات ہی یہ ہے کہ کراچی کی بربادی میں بہت بڑا کردار انہوں نے ادا کیا. اگر وہ واقعتاً اس مینڈیٹ کا احترام کرتے، ٹھیک ہے، جو بھی تھا آپ کا نقطہ نظر، آپ کو لوگوں نے سپورٹ کیا، آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے، جوان دیے، خون دیا، پیسہ دیا، سب کچھ دیا، لیکن اس کے جواب میں آپ نے لوگوں کو بھتہ دیا، بدامنی دی. اس کے جواب میں آپ نے لوگوں کو تعلیم چھن گئی لوگوں کی. اس کے جواب میں یہ ہوا کہ لوگوں کو شناختی کارڈ نہیں ملے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، ہمارے بازار ویران ہونے لگے، ہماری انڈسٹری تباہ ہونے لگی. تو ایم کیو ایم کے پاس بہت کچھ تھا اگر وہ چاہتے اس مینڈیٹ کو استعمال کرتے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ انہوں نے وہ رسپانسبل ہیں. پھر یہ کہ ایم کیو ایم ہمیشہ پیپلز پارٹی کی اتحادی رہی، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم فرینڈلی فائر کرتے ہیں، یعنی ویسے اپوزیشن بن جائیں گے لیکن حقیقت میں اتحادی ہوتے ہیں. پھر حکومتوں میں شامل رہے، یعنی 2008 میں ایم کیو ایم شامل ہوئی حکومت میں، اور 16-17 تک رہی تقریباً پیپلز پارٹی کے ساتھ. وفاق میں بھی گئے تھے اور صوبے میں بھی. اور اسی سارے عرصے میں بلدیاتی الیکشن بھی نہیں ہوا 2009 سے 15 تک، اور اسی دوران سارے ہمارے ادارے بھی چھنتے چلے گئے جو سندھ حکومت نے ہتھیار لیے. تو ایم کیو ایم نے کیا کیا کراچی کے لیے؟ تو اسی لیے تو لوگ اب ایم کیو ایم سے ناراض ہیں، نالاں ہیں، اور وہ اب کو 1 مل جائے، 3 مل جائے، 4 مل جائے، وہ ہو نہیں پا رہی بات. اچھا، آپ کی حق دو کراچی کو جو تحریک تھی، تو اس کے مقاصد آپ کے خیال میں کس حد تک آپ اب تک حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں؟ بڑی حد تک ایک آواز تو بن گئی نا، ورنہ تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا. اس کراچی کا المیہ یہ تھا کہ کوئی اس کی آواز ہی نہیں تھی، اور الحمدللہ اب ایک آواز تو بنی ہے نا، جو آواز ایتھنک گراؤنڈ پہ نہیں ہے، یعنی لسانی گراؤنڈ پہ نہیں ہے، پورے کراچی کی آواز ہے. کراچی میں پختون بھی رہتے ہیں، سندھی بھی رہتے ہیں، بلوچ، پنجابی، سب رہتے ہیں مہاجر. اور یہ مہاجروں کی نہیں، اس میں رہنے والے تمام لوگوں کی آواز ہے. ہر کوئی انفراسٹرکچر یوز کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ پانی کا کرائسس ہے.
ہر ایک بجلی کو لوڈ شیڈنگ کو کرتا ہے محسوس اور متاثر ہے اس سے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے لسانیت کے بجائے اس شہر کو ایک پوری اکائی بنا کر سب لوگوں کو جوڑنے کی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس زمانے میں کوئی بول نہیں سکتا تھا ہم بولے, اور اس وقت جو کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے اس کے خلاف اگر کوئی آواز ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. کے الیکٹرک پہ تو سبھی فدا ہے نا جی. لیکن کے الیکٹرک کے خلاف اگر کوئی پولیٹیکل وائس ہے تو وہ جماعت اسلامی کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے, اور اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں نے ہمیں سب سے بڑی جماعت کے طور پر مینڈیٹ دیا ہے. قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنی اس پوزیشن کو مینٹین کرے گی, بلکہ اور بڑھائے گی, آگے ایک بڑی قوت بن کر سامنے آئے گی, اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہوں گی. ہم نے بلدیات سے بھی گیو اپ نہیں کیا, ہم اس کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں, اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے. اور قومی اور صوبائی میں بھی جب ہماری بہت بڑی تعداد میں اسمبلیوں میں لوگ پہنچیں گے شہر کراچی سے, تو انشاءاللہ اس شہر کا مقدمہ پھر اسلام آباد میں اور سندھ کے ایوانوں میں بھی لڑا جائے گا انشاءاللہ. اچھا, اب آپ نے جیسے بھی الیکشن کا ذکر کیا, تو عام انتخابات بھی قریبی ہیں, جی. تو اس حوالے سے آپ نے اپنے مینڈیٹ کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے کیا ابھی دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ میئر کے انتخاب پر ڈاکہ ڈالا گیا, قبضہ کیا گیا, تو پورا شہر جو ہے نا افسردہ ہوا ہے. بالکل ہوا, اور بہت لوگ پریشان ہوئے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. بالکل صحیح. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ افسردگی مایوسی میں نہ بدلے, بلکہ یہ امید میں بدلے, اپرچونیٹی میں بدلے. اسی لیے ہم گھر نہیں بیٹھے, بلکہ ہم میدان میں موجود ہیں, اور ہم کام کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں. ہمارے جتنے منتخب لوگ ہیں سب فیلڈ میں, اور یہ وہ چیز ہے جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ آواز انشاءاللہ مزید طاقتور بنے گی, اور قومی اور صوبائی میں جماعت اسلامی سب سے بڑی قوت کے طور پر کراچی میں سامنے آئے گی انشاءاللہ. اچھا, آپ کے خیال میں سیاست برائے خدمت کا ایک فلسفہ, ایک فلسفی چلی آ رہی ہے, تو دیگر جماعتوں نے اس پہ کس حد تک عمل کیا ہے؟ بتانے بھی کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کا جو کام کرتا ہوں. جماعت اسلامی میں دیکھیں نا, جماعت اسلامی کی سیاست میں نہ ذاتی فائدہ ہوتا ہے کسی کو. جماعت اسلامی میں جو ممبر بن جاتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو نقصان ہی ہو جاتا ہو. نہیں, ایک زمانہ تھا ایم کیو ایم کا کہ جب وہ صفائی مہم چلتی تھی تو ہر شخص جھاڑو لے کے سڑکوں پہ نکل آتا تھا, تو اس طریقے کی سیاست اب رہی نہیں, یا یہ کہ دیگر جماعتوں نے وہ اختیار نہیں کی. ایم کیو ایم نے کی تھی شروع میں, اور ظاہر ہے ماڈل اس کے پاس بھی جماعت اسلامی کا ہی تھا, اور اس نے اس کام کو شروع میں کیا تھا, اور لوگوں نے بہت اچھا رسپونڈ کیا تھا, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ انہوں نے تو بڑی زیادتی کی لوگوں کے ساتھ. پازیٹیولی اگر وہ اس طاقت کو استعمال کرتے تو آج شہر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. ہمارا ملک یہ جو ہم مارے پھرتے ہیں پیسے لانے کے لیے, یہ نہ ہوتا. لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا, اور اس کے نتیجے میں ہم بہت پیچھے چلے گئے, تعلیم میں بھی پیچھے چلے گئے. جو ہمارے پاس کیا تھا, ہمارے پاس ہمیں ملازمتیں تو ویسے بھی مشکل سے ملتی تھی, میرٹ تو تھا, وہ میرٹ بھی تباہ ہو گیا. بہرحال بہت نقصان تھا. اب میں ایم کیو ایم کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. آپ دیکھ رہے تھے قومی اخبار ڈیجیٹل پر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب سے گفتگو. قومی اخبار ڈیجیٹل آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھے گا, تو آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. بہت شکریہ.